अहले बैत खास हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन बीवी फातिमा ज़हरा की गुलामी का भी इजहार फरमाते हैं। फिदा सहाबा पे हैं, अहले बैत पर कुर्बान नुजुम देखते बैठे हैं हम शफी। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज की महफिल को कबूल फरमाए। जो भी कहा गया है फारूक आज़म के ताल्लुक से अल्लाह यहाँ जितने हाज़िरीन हैं उन सबको हमारा मकसद यही था कि फारूक आज़म पहली मुहर्रम हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु ताला की शहादत है, फिर 10 मुहर्रम को हज़रत सैयदना फारूक और हज़रत इमाम हुसैन और के 72 रोज़े तुसिया की शहादत है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे और कहीं तो हम याद इमाम हुसैन को मनाएंगे और आपको समझाएंगे कि इमाम हुसैन का क्या मर्तबा है, शहादत कैसी हुई। बहरहाल ये मुहर्रम का जो महीना आता है पहले मुहर्रम को, जैसा कि दफ्तरों में क्या होता, जनवरी आते ही नए साल का अटेंडेंस रजिस्टर खुल जाता, पीडीएफ रजिस्टर खुल जाता, पर्सनल रजिस्टर खुल जाता, हर एक रजिस्टर खुल जाता कि नया साल आया नया रजिस्टर। इसलिए हम भी अपनी नमाजों का रजिस्टर खोलें कि पहले मुहर्रम आया फजर की नमाज हमारी जमात से हुई है, ज़ोहर की नमाज जमात से हुई है, असर की नमाज जमात से हुई है। अगर आज हमारे 5 नमाजें हुई तो पहला दिन हमारा मुहर्रम का कामयाब हो गया। इस तरह से अपना अटेंडेंस रजिस्टर बनाएंगे ताकि जलसे में आने का पूरा मकसद हमारा हल हो जाए। और इंशाअल्लाह हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की वाक़या और मेरे पीछे और आलिम दीन है मौलाना अब्दुल कादिर साहब, वो मेरे कल से ज़्यादा बहुत पहले थे, लेकिन मैं आपका पुराना खादिम हूँ, इस बात पे मैंने अपना ज़्यादा वक्त लिया। मौलाना अब्दुल कादिर साहब आपने मेरे घर से आप बनवा देंगे, उसके बाद आप बता दीजिए छोड़ा नहीं ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा वक्त लिया क्योंकि 5-6 छोड़ा है उनका 5 मिनट का वक्त है। बड़ी मुश्किल से आज हमारे अलिया साहब नहीं आने वाले तहसील है, डॉक्टर अलिया साहब जिस से तहसील लाते हैं हमारे मोहब्बत लोग साहब वो साहबी जिनका मैं गुलाम हूँ वो तनख्वाह बहुत कम देते हैं, मुझे काम देते हैं लेकिन तनख्वाह कम देते हैं। तो आप फरमाते हैं क्या तनख्वाह है तुम्हारा? क्योंकि 10-12 दिरहम कुछ है तुम्हारा, काम क्या करते हो? वो कहता है मैं चक्की बनाता हूँ, चक्कियाँ बनाते हैं और कारीगर इस काम करते हैं। तो आप ये कहते हैं इसमें तो बहुत आमदनी है, वो जो जिजिया लेते हैं, जिजिया की बात क्योंकि वार्षिक था, जो जिजिया लेते हैं साहबी वो तो तेरे आमदनी के लिहाज से बराबर है, ज़्यादा नहीं ले रहे जिजिया। इसीलिए आपने कहा कि वो जिजिया बराबर है, तेरी आमदनी अच्छी है, तो अच्छा काम करता है, इसलिए ज़्यादा नहीं ले रहा। तो वो नाराज़ हो जाता और फिर उससे कहते हैं कि देख मेरी तू चक्की अच्छी बनाता है, मेरे लिए अच्छी चक्की बना। तो वो तंजिया कहता है ऐसी चक्की बनाऊंगा कि तुम याद रखो। और दूसरे ही दिन 26-27 ज़िलहिज्जा का तारीख है, एक दिन मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कहते हैं कि फजर की नमाज के वक्त आप जा रहे हैं, जाते हैं, जमात में रहते हैं मुसल्ले और ये मुख्तलिफ का खड़ा हुआ चाकू उसी वक्त देता है और आप चाकू को देता है, आप हट जाते हैं और दूसरे साथ बिल्कुल जमात खड़ा कर देते हैं नमाज की। तो आप 3-4 दिन जख्मी रहे, परेशान रहे। वो अबू लुलू जो था मारने के बाद धानी करा और कई साहब करने की कोशिश करे लेकिन जख्मी कर दिया। एक कहा जाता है कि साहब शहीद हुए और आप 1 मुहर्रम का आपकी शहादत है। 1 मुहर्रम आपको पैदा की तरफ से कहा है कि आप मुहर्रम की 4 रात पैदा हुए थे और इंतकाल में मिसाल हुआ जो शहीद हुए 1 मुहर्रम को हुए। बहरहाल 1 मुहर्रम आपकी शहादत का दिन है। आज मुहर्रम की पहली तारीख है। हम सब आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए नया साल मुबारक हो। हम 4 तारीख की भूल गए हैं, नौजवान नस्ल भी इससे वाकिफ नहीं है। हमने आज कई नौजवानों को नए साल की मुबारकबाद भी दी और याद दिलाया कि नया साल हमारा ये है, जनवरी नहीं है, नया साल। बहरहाल आज ये जलसा मुनक़्क़िद किया गया मंजियार साहब का मशकूर हूँ। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उन्हें सेहतमंद रखे, ऐसे मौके और पैदा करें और हमको और आपको मिलने की तौफीक अता करें। और इंशाअल्लाह ये साल हमारे आपके सब के लिए सब्र का होगा, शुक्र का होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें शुक्र करने वाला, सब्र करने वाला और शुक्रगुज़ार बंदों में और सब्र करने वाले बंदों में
مثبت کو شامل فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. حضرات ابھی آپ مہمان مقرر محترم علاؤالدین انصاری روحیت صاحب کو سماعت فرمائے تھے. آئیے اب میں ایک اور مہمان مقرر محترم قاضی سراج الدین رضوی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ خطاب سے نوازیں. اس طرح سے خطاب سے نوازیں کہ جس طرح دریا کو کھونے میں بند کیا جاتا ہے. میں قاضی سراج الدین رضوی صاحب سے ادب التماس کرتا ہوں وہ اپنے خطاب سے سربراہ فرمائیں. جلسے کا آغاز ہوگا لیکن 2 گھنٹے تاخیر سے جلسہ شروع ہو رہا ہے. لہٰذا میں مقررین سے ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ 15 منٹ میں اپنے خطاب سے نوازیں. آئیے میں سب سے پہلے شہر حیدرآباد کے ممتاز خاندان محترم علاؤالدین انصاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ یا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو خلیفہ دوم کے ذریعے ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کی کے لیے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے رس قابل مبارکباد ہے بالخصوص مولانا ضیاء الرحمان ثانی صاحب کہ وہ تاریخ اسلام کے منظمات کو یاد دلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. بہرحال آج کا یہ مبارک رسالہ بھی اسی سلسلے کی گئی ہے. صدر محترم، سامعین کرام، شورا کرام اور قابل احترام مقررین، میں تقریر کو دعوت دیے بغیر اپنی بات کہوں گا کہ آج کے حالات میں فکر کرنا، دین کی فکر کرنا، سوچنا، تدبر کرنا، گہرائی سے، سنجیدگی سے، یہ ایمان کی حالت اور مقام. خلفائے راشدین 4 لیکن اللہ کی حکمت، صحت، منشا جس ترتیب سے خلفائے راشدین کا تخرج ہوا یا جانشینی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کئی مصلحتیں موجود ہیں. کیونکہ بات اس لیے کرنا ہے کہ ہم میں کچھ تبدیلیاں ہیں، سوچ، فکر، توجہ، یکسوئی، یہ چیزیں ہمیں پیدا. شہادت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، امام حسین کی، یہ سب جانتے ہیں. محرم کے مہینے سے ایک قسم کا لگاؤ لوگوں کو ہوا ہے
کہ اس میں یوم شہادت ہے. خیر دانشور صحیح علماء نے اب یہ پیغام پھیلا دیا کہ امام حسین کی شہادت سے اس محرم کی فضیلت نہیں بڑھتی، بلکہ ایسے کئی واقعات ہیں اس کی وجہ سے محرم کی فضیلت بڑھتی ہے. پہلے آج کے موضوع میں آتا ہوں. 4 خلفائے راشدین. اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوچنے والوں نے، دماغ لڑانے والوں نے بہت سوچا کہ آخر یہ ترتیب ایسی کیوں ہے. اس میں کئی فرقے بھی پیدا ہوئے، تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جان نشینی کا مسئلہ ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نشین کو کہہ کر یا اعلان کرتے ہوئے مقرر نہیں ہوا. آپ کی حیات طیبہ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ زیادہ جو رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا اتفاق نہیں ہے. جیسے سورج اور چاند اپنے محور پر گھوم رہے ہیں اور وہ ترتیب اللہ نے کس طرح مقرر کی ہے، یہ بھی ترتیب اللہ تعالیٰ نے مقرر کی. ہم اور آپ غور کریں، معلوم ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حالات عجیب و غریب تھے. جزیرہ عرب میں فتنہ ارتداد پھیلا ہوا تھا، اور وہ فتنہ اگر جاری ہوتا، جاری رہتا تو یہ دین ہم تک اس سابق نہیں ہوتا. اور اس وقت فتنہ ارتداد کو قابو پانے والی شخصیت اگر ہوئی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت، گھر کی حفاظت، خاندان کی حفاظت ہوئے کبھی بھی انہوں نے کی، بلکہ آپ کا جذبہ یہ تھا کہ دین کی حفاظت، دین کی حفاظت. جس دین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے وہ دین کی حفاظت کس طرح کی ہے. اور حالات ناقابل بیان تھے، چونکہ 2 گروپ بن چکے تھے. فتنہ ارتداد یہ تھا کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کی فضیلت تھی. جہاں جہاں کلام پاک میں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے. اور یہ گروہ یہ سر اٹھا رہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور یہ گروہ کہہ رہا تھا کہ زکوٰۃ دینے کی بات کیا ہے، زکوٰۃ دیں گے ضرور لیکن بیت المال میں نہیں مانگیں گے، ہم اپنے طور پر ادا کریں گے. یہاں تک کہ وہ اتنے لڑائی جھگڑے ہو گئے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیت صاحبی وہ بھی نرم پڑ چکے تھے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ شاید وہ بہتر ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دین میں ایک نقطے سے بھی دستبردار ہونے دیا، نقطے سے بھی دستبردار ہونے دیا. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لوں تو پھر معاملہ غلط ہو جائے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بے انتہا محبت تھی، اور ہر قدم پر تکالیف میں، خوشیوں میں، مصیبتوں میں ہر وقت آپ نے بہت بڑھ کر ساتھ دی. تو اولت یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے دین کی حفاظت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فتنہ ارتداد کے خاتمے کے لیے زکوٰۃ کے ساتھ نظام، نماز کا نظام جاری رکھنے کے لیے، ورنہ زکوٰۃ جاتی
آپ نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اگر میں زکوٰۃ کے ضابطے سے نرمی اختیار کروں تو پھر آگے آگے کیا ہوگا؟ نماز کی معافی کی بات ہوگی۔ اسی طرح سے یہ کہ دین میں جو فرض ہے وہ چلا جاتا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس میں ایک مختصر رہا۔ بہرحال اللہ کا کرم ہوا کہ آپ کے دور خلافت میں اسلام دین محفوظ، فتنہ ارتداد ختم ہوتے ہی اس کے بعد کا مسئلہ کہ دین ارتداد تو ختم ہوا، زکوٰۃ کا مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن اب رہی بات، اب حالات بدل چکے تھے، 2-2.5 سال کا عرصہ حالات بدل چکے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جانشین کون، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب پہلے سے مقرر کر دی تھی، حالات بدلتے گئے، لیکن ہوا یہ کہ اب سوال یہ تھا کہ دین اسلام کی حفاظت کا مسئلہ تو اب رہا اسلام کی نظام عدل کا مسئلہ، کہ اس کی حفاظت کا مسئلہ تھا۔ اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تھا کہ عرب کیونکہ فتوحات ہو رہے تھے، شام، مصر، روم، یہ سب کے فتوحات ہو رہے تھے، اور اس حالات یہ تھی کہ لوگ جوق در جوق اسلام قبول کر رہے تھے، اور پیسہ بہت آ رہا تھا، مال بہت آ رہا تھا۔ تو آپ کو احساس ہوا کہ عرب جو بڑے غریب تھے، پریشان حال تھے، ذلیل و خوار تھے، اس کو کچھ نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ جو مال آ رہا ہے، یہاں تک حالات یہ تھے کہ کافور کو دیکھ کر عربوں نے اس وقت نمک سمجھ کر کھانا شروع کر دیا، اتنے اتاولے پڑے ہوئے تھے، دولت کی فراوانی ہو گئی، اور اس وقت جس خلیفہ کی، جس ہستی کی ضرورت تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ کو بھروسہ تھا کہ عرب قوم نہیں بدلے گی، اپنی تہذیب، اپنا تمدن نہیں چھوڑے گی، لیکن ڈر تھا، خوف تھا، چونکہ باہر کے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، عیسائیوں سے، نصرانیوں سے، اسی لیے کہ انہوں نے ڈر تھا کہ یہ قوم بدل نہ جائے پیسوں کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، لہٰذا آپ نے نظام عدل قائم کیا۔ ابوبکر صدیق کے بعد رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عدل کے علم بردار، اور آپ نے انسانیت نوازی، برابری، قانون کی برابری، غلام محکوم، حاکم اور غلام میں فرق سب مٹا دیا۔ آپ نے کہا کہ غلام، حاکم اور غلام میں کسی قسم کا فرق نہیں، فیصلے کی بات آتی ہے، عدل کی بات آتی ہے، تو آپ ہمیشہ یہ دیکھتے رہے کہ ہوتا کیا ہے۔ جیسا کہ ایک مثال ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک قبطی، ایک مصر کے گورنر کے صاحبزادے تھے، ایک قبطی تھا، وہاں ریس کا ایک مقابلہ تھا، گھوڑوں کا ایک روایت، تو مقابلے میں قبطی کا گھوڑا آگے جا رہا تھا، لیکن وہاں کے گورنر کے صاحبزادے وہ جیسے ہی وہ قبطی کا گھوڑا آگے جا رہا تھا تو کوڑا لے کر پہلے گھوڑے کو مار لیا، گھوڑا رک گیا، اس کے بعد وہ قبطی کو بھی مار لی، تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ یہ شکایت آئی امیر المومنین کے پاس کہ بھئی ایسا واقعہ ہوا۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو پیش کیا جائے۔ بہرحال گورنر صاحب کو، ان کے صاحبزادے کو ان کے پاس بلایا گیا، اور قبطی کو کہا، کوڑا دیا گیا، اور کہا کہ جیسے اس نے تمہارے سر پر پھیرا ہے، یہ کوڑا تم نے اس کے سر پر، کیونکہ ہمارے پاس کوئی فرق نہیں ہے، انصاف ہوگا، اسلام میں مساوات ہے، برابری ہے، قانون برابر ہے، عدلیہ برابر کا ہے، اسی لیے اس میں عدلیہ میں کوئی، عدل میں، انصاف میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور آپ کے معاملات تو ہم تو واقعی کہ آپ گشت کیا کرتے تھے، یہ ایسی کوئی مثال آج کسی ملک کا بادشاہ نہیں کر سکتا ہے، اعلان نہیں کرتا، کاروں کا قافلہ نہیں لے جاتا، بلکہ اکیلا ایک گدھے پر پورے شہر میں پھرتا ہے، حالات معلوم کرتا ہے۔ اور ایک انصاری صحابی کے ذریعے، ایک انصاری صحابہ کی ایک جگہ آپ بیٹھ کر رہے تھے، ایک انصاری صحابی تھے، وہ سورہ طور کی آیات پڑھ رہے تھے، جو بڑے ہی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے چھت بنایا، آسمان بنایا، زمین بنایا، اور یہ عذاب ہو کر رہے گا، عذاب
اس کے معنی یہ تھے. تو آپ نے دیوار کو ٹیک لگا کر وہ آیات سنی اور وہیں پر بیٹھ گئے متاثر ہوئے. آپ کو اتنا کلام پاک سے اتنا لگاؤ تھا اور عذاب سے اتنا ڈرتے تھے, اللہ کا خوف اتنا طاری تھا کہ آپ وہیں پر بیٹھ گئے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ 1 ماہ تک وہ علیل رہے, بیمار رہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی. اور کئی آپ کی اصلاحات ہیں. آپ نے محکمہ پولیس قائم کیا, آپ نے بڑے بڑے پل بنائے, آپ نے پوسٹ آفس کا نظام قائم کیا, آپ نے کئی آپ کی اصلاحات جو کوئی قوم نہیں کر سکتی. اور آپ کا کام یہ تھا کہ تبدیلی آئے تو بڑے لوگوں میں آئے, گورنر میں آئے, بادشاہ میں آئے, خلفاء میں آئے, عام آدمی کو اس کی مثال لینی ضروری تھی. لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو دور 12 سال کا دور ہے, وہ ایسا دور ہے فتوحات بھی ہوتے رہے, کامیابی ہوتے رہے, اور عدل کا نظام سخت بنا. جیسا کہ ترتیب میں نے کہا, اب اگر صدیق زمانے میں فتنہ ارتداد تھا وہ ختم ہو گیا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو سمجھ تھی, جو منشا تھا, جو فکر تھی, اور جو دبدبہ تھا, جو بہادری کا, جو ڈرتے تھے لوگ, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزاج کی سنگینی میں سے ہوا کیا, 12 سال میں عدل قائم ہوا. لوگ اسلام پر مضبوطی سے چلنے لگے اور کئی اصلاحی اقدامات کیے گئے جس پر تمام لوگوں کو فائدہ ہوا اور ملک فتح ہوتے رہا. اب اس کے بعد آیا مسئلہ, دو مسئلے تو ختم ہوئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ بنے. وہ خلیفہ ترتیب اس لیے ہے کہ آپ بادشاہوں کے خاندان سے تھے, حکمرانوں کی, سلطنت کے بڑے لوگ قبیلوں کے ساتھ تھے, اور آپ کا دل نرم تھا, موم تھا. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ جو نظام, جو دین کی حفاظت ہو گئی, ارتداد کا خاتمہ ہوا, اور پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو مستحکم بنایا, عدل کو مستحکم بنایا, عدل کے علمبردار رہے. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اب قوم میں نرمی پیدا ہو. آپ بڑے رحم دل تھے, آپ نے معیشت کو سدھارنے کے لیے کام کی. بہرحال یہ سلسلہ ہوتے رہتا نہیں. یہ جو ترتیب ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ترتیب کس لیے بنائی گئی, یہ اللہ کی طرف سے. لوگوں نے بعد میں جھگڑے کیے کہ ان کو خلیفہ کیوں بنایا گیا, لیکن وہ ایک مسئلہ تھی, اس کی ترتیب بھی معلوم ہے. میں اس لیے وہ دہرانا نہیں چاہتا کہ آپ نے کیسا خلیفہ کو منتخب کرنے کا طریقہ بتایا, اس کے بعد کیسا خلیفہ منتخب ہوئے, وہ ایک ترتیب سو واقف ہے. میں بات اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے معاشرے میں ایسی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے کہ بادشاہ وقت ہے اور اونٹ پر جا رہا ہے, دوسرے ملک کو جا رہا ہے, یہ کپڑا بچھا ہوا ہے اوپر, اور جہاں اترتا ہے لیٹتا ہے بھی تو وہی کپڑے, اور جاتا ہے وہ دوسرے ملک کو, وہاں ایک پادری ہے, اسے کپڑا کرتا پھٹا ہوا ہے اور وہ کرتا سینے کے لیے آپ دیتے ہیں. ساتھ میں ایک صحابی ہے, وہ کہتے ہیں کہ سرکار اے امیر المومنین, آپ اس حالت میں آئے ہیں, لوگ کیا کہیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو, سادگی تم نے چھوڑ دی, میں سادگی چھوڑنے والا نہیں ہوں. اور وہ کرتے کو پادری, وہ لے کر پادری دوسرا کرتا دیتا ہے, قیمتی کرتا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے, یہ قیمتی ہے صاحب, یہ پہنی آپ کے لیے زندگی دیتا ہے. تو آپ نے وہ پھینک دیا اور وہی اپنا کرتا سی. یہ کیریکٹر ہے ہمارے خلفاء کی, یہ کیریکٹر عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آج ہم بولنے والوں کے لیے, تقریر کرنے والوں کے لیے, اور جو دعوت دین کی بات کرنے والوں کے لیے یہ عمل کا وقت ہے. کیریکٹر ہم میں پیدا کریں. کیریکٹر تقاریر سے انقلاب نہیں آتا, اگر آتا بھی تو بھربھرا ہو جاتا ہے. اب آج حکومت جو ہے ہندوستان میں, اس کا رونا رونے کی ضرورت نہیں ہے. سلطان اللہ رب العزت تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور بادشاہوں کو بدلتا رہتا ہے. یہ بھی اللہ کی ترکیب ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کو اس مقام پر کیوں لایا گیا, ہم اس مقام پر کیوں آئے؟ کیا اپنے خلفاء راشدین کو یاد کر کے ان کے کیریکٹر کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم؟ نہیں, ایمانداری کی بات نہیں کرتے, صرف یاد کرتے ہیں, تقاریر کرتے ہیں, گرما گرم صفائی کرتے ہیں, لیکن ہم میں ایک بھی فطرت, کیریکٹر, ایک بھی بات نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے تیار ہے, اور نہ تو خلفاء راشدین کی باتوں پہ عمل کرنے تیار ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نرمی اور
امام ابو یوسف کئی محدثین نامور محدثین پیدا ہوئے آپ کی نرمی کی وجہ سے، آپ کی سخاوت کی وجہ سے، کئی خاندان پیدا ہوئے، امام ابو یوسف پیدا ہوئے، فقہ کا بول بڑا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے آج بھی ہم محرم کی 21 تاریخ ہم جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کیوں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ایک شخص ایک صحابی کے پاس ملازم تھا، غلام تھا، پارسی تھا، وہ آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں امیر المومنین کے پاس آتا ہے اور آ کر جن کی آہٹ پر
ضیاء عرفان صاحب کا مشکور ہوں اور آپ تمام مشکور رہیں، اس لیے کہ اس عظیم ہستی کی یاد میں 15 منٹ تو دور کی بات، اگر کوئی قرات عقیدت محبت کے نذرانے سے 1 منٹ بھی اگر بول دیا تو اس کی یاد، 1 منٹ بھی اگر بول دیا تو اس کی یاد، اسی کی وجہ سے میں یہاں جس نے اسلام کو تقویت دی، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی کہ پروردگار عمر بن حشام کو یا عمر کو بھیج دے اسلام کی طرف، 2 ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک ابو جہل ہے، یعنی 2 عمر کا مطالبہ ہے کہ اس میں تو جس کو چاہتا ہے اسلام کے لیے، یہ مراد رسول ہی تو تھا، اور مراد رسول کو اللہ کیسے رد کر دے؟ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ عمر کے حق میں فیصلہ ہو گیا، حضرت عمر اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسلام کی طرف حضرت عمر بڑھ رہے ہیں۔ علی محترم آپ نے مولانا محترم ممتاز سیٹھ علاء الدین انصاری صاحب سے خلافت کے بعد کے واقعات سنے ہیں۔ میں جب سے سوچ رہا تھا کہ بھئی میں بھی یہ ذہن بنا کے آیا تھا، لیکن یہاں جب سنا میں کیا حضرت نے اتنی جامع تقریر کر دی، یہاں ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دلیپ صاحب دلیپ کمار چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقف ہو گئے ہمارے علاء الدین انصاری صاحب کی تقریر سے کہ حضرت عمر کا دور کیسا تھا۔ یہی نہیں بلکہ مہان آتما بھی چاہتے تھے کہ اگر ہندوستان کے اندر اگر حکومت ہو تو حضرت عمر جیسی ہو۔ بہرحال وہ اسلام کا دور ابتدائی دور ہے، اور ابھی چند لوگ گنتی کے اسلام میں آئے ہوئے ہیں، ویسے وقت میں آپ کے اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ پروردگار ان دونوں میں سے کسی کو بھیج دے۔ کیا بات تھی کہ 2 عمر کا انتخاب ہوا، تو مسئلہ یہی تھا کہ حضرت عمر سارے عرب کے اندر قریش خاندان کی شاخ کے عظیم شخصیت تھی، بہادر شخصیت تھی، جن کا بڑا دبدبا تھا، اور یہ عالم تھا کہ اسلام کے کٹر مخالف تھے۔ ابو جہل ایک طرف، عمر ایک طرف، اللہ نے فیصلہ عمر کے حق میں لے دیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ نے کیسا دل کو پلٹا رہا ہے، اور دلوں کو پلٹانے والے اللہ ہی، دلوں کا حال اللہ ہی جاننے والے ہیں۔ وہ عمر جو کل تک کے زمانہ ان کو پوچھتا تھا کہ عمر تمہاری وجہ سے ہمیں یقین ہے، قریش کے لوگ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن اللہ کا معیشہ تھا، اللہ نے حضرت عمر کو بھیجا، ایسی حالت میں بھیجا، کفر کی حالت میں ہے، اور جب معلوم ہوا کہ بہن اور بہن بھائی مسلمان ہو گئے، دیکھیے کفر کی حالت میں ہے اور ارادہ کرے ہوئے ہیں کہ اسلام میں ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا، لہذا میں اس فتنے کو نعوذ باللہ ختم کر کے رہوں گا۔ کہاں ختم کرتے ہو؟ ارے تمہارے ذریعے تو اسلام اور مستحکم ہونے والا ہے، تلوار لے کر نکلے، جب تلوار لے کر نکلے عزیزان محترم، روکنے والے نے روکا کہ کہاں جا رہے ہو، کیا ارادے سے جا رہے ہو؟ کہا کہ نعوذ باللہ بانی اسلام صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی
جاہ و جلال، حضرت عمر کا جاہ و جلال، تلوار نکلی، دوڑتے ہوئے ارادے کو ترک کیا، اللہ کی طرف سے اللہ نے ذہن کو پلٹا دیا اور بہن بھائی بہن کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی، کان لگا کے سن رہے ہیں، بے چینی کی کیفیت ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن بھائی چھپ گئے، بہن نے دروازہ کھولا، اندر گھس کے کہنے لگا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، بتاؤ مجھے تم کیا پڑھ رہے تھے؟ میں قرآن پڑھ رہی، میں مسلمان ہو چکی ہوں، محمد رسول اللہ کے ایمان لا چکی ہوں، میرے شوہر بھی ایمان لا چکے، یہ سننا ہی تھا۔ دیکھیے آپ ایسے مسائل اور مشکلات کو جھیلتے تھے اس وقت، بہن اور بہن بھائی لہو لہان ہو گئے، ایک حد ہوتی، ظلم کی جب انتہا ختم ہو جاتی تو آدمی حق پہ آ جاتا، کہا کہ اب تم مجھے ختم بھی کر دو، میری جان بھی لے لو، لیکن میں ایمان سے ہٹنے والی نہیں، ایمان سے میں ہٹنے والی نہیں ہوں، ایمان میرے رگ رگ میں بس چکا ہے، میرے اور میرے شوہر کے، تم جو چاہے کرنا ہے کرو۔ دیکھا یہ تو کافی مضبوط ہے معاملہ، کیا اچھا ٹھیک ہے تم بتاؤ تو کیا پڑھ رہے کہ عمر میں بتا دوں گی تمہیں، لیکن تم ابھی کفر کی حالت میں ہے، ابھی تم کفر کی حالت میں ہے، اگر تم قرآن کو سننا ہے تو پہلے نہا دھو کے صاف ہو کے تشریف لاؤ۔ سبحان اللہ، نہا دھو کے قرآن سنے، دل پلٹ گیا، اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا، اور جب فیصلہ ہو چکا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں محمد رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے، واقعات تو ہے سب کے علم میں، لیکن ایمان تازہ کرنے کے لیے لوگ یہاں ضیاء عرفان کبھی حضرت ابو بکر صدیق کے عنوان سے جلسہ رکھتے ہیں، کبھی حضرت عمر کے عنوان سے جلسہ رکھتے ہیں، کبھی حضرت غنی عثمان غنی کے نام سے جلسہ رکھتے ہیں، کبھی حضرت علی کے نام سے جلسہ رکھتے ہیں۔ سال مہینوں میں یہ مصروفیت کیوں رہتی ہے؟ اس لیے رہتی ہے کہ آج کی نوجوان نسل کے اندر ہمارے اندر ایمان تازہ ہوتا چلا جائے، سنتے جائے واقعات، ایمان تازہ ہوتا چلا جائے، ورنہ کیا ضرورت ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن تو روز پڑھتے ہیں، قرآن روز پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، ارے جتنا پڑھتے جاؤ ایمان اتنا مضبوط ہوتا جائے گا، اتنے نیکیاں بلند ہوتی جائے گی، اتنے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اس لیے کہ صحابہ خلفائے راشدین اور ہمارے اسلاف کی تاریخ کو آپ سنتے جاؤ، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے ایمان لائے، ایمان جب لے کر آئے عزیزان محترم، اس کے بعد اذان ہو رہی ہے، مکے کے کونے میں خیر کی اذان دے رہے ہیں، کہا عمر نے کہا یہ اذان دے رہے کیا کر رہے ہیں؟ اذان دے رہا، تو یہاں کونے میں